बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज़ एनबी न्यूज़। मैं हूँ आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो एक नए व्लॉग के साथ। आपसे वही गुजारिश है कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और लाइक भी कर दिया करें, शेयर भी कर दिया करें और कोशिश किया करें कि मेरे प्रोग्राम को मुकम्मल देखें ताकि मेरे वॉच टाइम में इशू ना आ सके। बलूचिस्तान में BLF और BRG ने इत्तेहाद कर लिया है, लेकिन ये कोई बड़ी खबर नहीं है। बड़ी खबर ये है कि BLA और TTP अब मुश्तरका ऑपरेशंस प्लान करेंगे। BOIC की सरबराह डॉक्टर महरंग बलोच और दीगर रहनुमाओं ने न सिर्फ डील ठुकरा दी है बल्कि मीटिंग के लिए आने वालों को एस्टेब्लिशमेंट के नाम सख्त पैगाम भी दिया है। क्या सरफराज बुगटी को हटाने के हवाले से कोई फैसला हो चुका है? इस पर भी हम बात करेंगे। और फिर आईन पाकिस्तान दफन हो चुका लेकिन उसको बचाने अवाम सड़कों पर नहीं आए। आईनी तरामीम पर अवामी रद्द-ए-अमल सामने क्यों नहीं आ सका? पाकिस्तान का मुत्तफ़िका आइन आज मसलूब हो गया लेकिन अवाम लाताल्लुक़ क्यों रहे? आइन को मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने कैसे ख़त्म किया? जश्न तदफीन आइन पाकिस्तान में मसरूफ़ क़ुव्वतों को ये जश्न रास आएगा। और अहम तरीन आखिरी इशू वो ये है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो इस्तांबुल मुज़ाकरात थे बिलाखिर वो नाकाम क्यों हुए? पाकिस्तान अफ़गानिस्तान से ऐसा क्या चाहता था कि डेडलॉक आया? और जंग पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान तक महदूद रहेगी या पूरा खित्ता इसकी लपेट में आएगा? तो सबसे पहले मेरे ख्याल में हम बात कर लेते हैं आइन के हवाले से। एक बात चल रही है कि आइन के हवाले से अवाम की तरफ से कोई ख़ास रद्द-ए-अमल नहीं आया, कोई शदीद एहतजाज नहीं हुआ, कोई लोग सड़कों पर नहीं है। तो इस तरह जिस तरह मैंने पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आइनी तरामीम पर अवामी रद्द-ए-अमल सामने क्यों नहीं आ सका, ये एक बहुत बड़ी बात है कि आइन को मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने कैसे ख़त्म किया और ख़त्म करना क्यों ज़रूरी था? मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के सहूलतकार कौन थे? आखिर ऐसा क्या हुआ कि आज आइन पाकिस्तान खुद अपना दिफा करने की भी सकत नहीं रखता? अगर कल आइन ने अवाम के हकूक़ का दिफा किया होता तो आज अवाम भी उसके दिफा के लिए यकीनन उठ खड़े होते। जनरल ज़िया और जनरल मुशर्रफ की रूह कितनी खुश होगी कि उन्होंने जो ख्वाब देखा था वो हाफिज़ सैयद जनरल आसिम मुनीर ने पूरा कर दिया। लेकिन अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुल्क का शहंशाह होगा और जर्नल कभी किसी दूसरे जर्नल का एहतसाब नहीं कर सकेंगे। अब कोई भी जर्नल अदालत में नहीं घसीटा जा सकेगा और ना ही उनके खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई हो सकती है। अदलिया आज ख़त्म हो चुकी है। आइनी और फौजदारी मुकदमात भी आला अदलिया से दूर हो चुके हैं लेकिन अवाम खामोश क्यों है? इंतहा तो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस मकाम पर जो है वो एक यादगार तक ना बनवा सकी जहां इनके बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई थी। अब वहाँ मैकडोनल्ड बना हुआ है और अपने नाना और माँ के लहू का सौदा करने वाले आइन का दिफा कैसे कर सकते? यही सवाल है कि आइन का दिफा क्यों ना हो सका। क्योंकि मेरा सब्जेक्ट बलूचिस्तान है तो इसलिए मैं सिर्फ बलूचिस्तान के हवाले से बात करूंगा, मैं सिंध के हवाले से बात करूंगा। क्योंकि पंजाब को आइन ने भरपूर दिफा किया, पंजाब का वफाक का आइन ने भरपूर दिफा किया। अगर आइन ने किसी को मारा तो वो खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और सिंध थे। बलूचिस्तान के अवाम आइन से लाताल्लुक़ है। आपको पता है कि क्यों? कि मुतवातिर वो ऑपरेशन की जद में मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने उन पर ऑपरेशन मुसल्लत कर रखा है। बलूचिस्तान में एक वो माँ के जिसके बच्चे को जबरी गुमशुदगी का निशाना बना दिया गया है, क्या वो आइन के मामले पर बात करेगा? क्या एक बाप जिसके बेटे को मावराए अदालत कत्ल कर दिया गया है, क्या उसको ये फिक्र होगी कि आइन ख़त्म हो रहा है या आइन जिंदा है या आइन की तदफीन हो रही है या आइन मसलूब हो रहा है? बलूचिस्तान के अवाम आइन को जानते ही नहीं। वजह वही जो मैंने आपको बताई कि आइन ने अवाम को क्या दिया। आइन ने बलूचिस्तान के अवाम के हकूक़ का कितना दिफा किया। आइन अवाम के बुनियादी हकूक़ के दिफा में किस हद तक कामयाब रहा। नाकामी की वजूहात बेशक हम समझते हैं
کہ جو چیمپئنس ہیں ڈیموکریسی کی، جو سویلین سپریمیسی کی بات کرتے ہیں، جو کانسٹیٹیوشنل سپریمیسی کی بات کرتے تھے، آئین کی بالادستی کی بات کرتے کرتے آئین کو ہی برباد کر کے رکھ دیا، اور اب آئین آخری سسکیاں شاید لے چکا۔ اب تو میرے خیال میں جو ہے وہ جشن تدفین آئین پاکستان ہو رہا ہے۔ اب کوئی آرمی کا جو چیف آف آرمی اسٹاف ہوگا وہ کچھ بھی کر لے، اب ہر چیز سے وہ ان کو استثناء مل چکا۔ تو بہرحال آئین تھا، اور آئین جب تھا تب بھی عوام کا دفاع نہیں کر سکا، اور آج جب آئین ختم ہو رہا ہے تو میرے خیال میں کہ آئین کا دفاع کرنے کے لیے عوام سڑکوں پر نہیں ہے۔ جس طرح میں نے بات کی سہولت کاری کی، تو سہولت کاری ظاہر ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے بڑی مہارت سے کام کیا ہے، بڑی مہارت سے، کہ جو آئین کے دفاع کی بات کرتے تھے سب سے پہلے تو ان کو کرپٹ کیا، سب سے پہلے تو ان کی ایسی کمزوریاں تلاش کی کہ جن سے ان کو سزائے موت تک دی جا سکتی تھی، اور اس کے بعد پھر انہوں نے آئین کو لپیٹ دیا۔ تو ایسی صورتحال میں ظاہر ہے کہ آئین کے ساتھ یہی حشر ہونا تھا۔ تو جس طرح میں نے بات کی تھی افغانستان کے حوالے سے، تو افغانستان میں کیا ہو رہا ہے، تو جو میں نے شروع میں بات کی تھی، آج میں دیکھ رہا تھا جو ہے وہ ملا عبد الغنی برادرز کو، تو انہوں نے جو ہے وہ اپنے ملک کے تاجروں کو سختی سے کہا ہے کہ اگلے 3 ماہ میں پاکستان کے ساتھ ہر طرح کے کاروبار منقطع کر دیں، سمیٹ لیں، اب پاکستان کے ساتھ ٹریڈ نہیں ہوگا، اب ہمیں نئی منڈیاں اور نئے ممالک اور تجارتی روابط قائم کرنے ہوں گے، تاجروں کو مدد دیں گے تاکہ 3 ماہ میں تاجر پاکستان سے کچھ بھی لانے کی، مطلب جو بھی ہے 3 ماہ کے اندر اب پاکستان سے نہیں آئے گا۔ یعنی پاکستان نے ایک بڑی منڈی کھو دی۔ افغانستان بے شک پاکستان کے لیے بہت بڑی منڈی تھی، وہ کھو دی ہے۔ اور میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ جب استنبول مذاکرات چل رہے تھے، میں نے آپ کو کہا تھا کہ استنبول مذاکرات کی ناکامی پورے خطے کو لے ڈوبے گی۔ تو یہی وجہ ہے کہ اس وقت جب میں یہ ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں، اس وقت پاکستان کے دارالحکومت میں، ٹھیک اسی وقت انڈیا کے دارالحکومت میں، ٹھیک اسی وقت بنگلہ دیش کے دارالحکومت میں، ٹھیک اسی وقت افغانستان کے دارالحکومت میں ہنگامی صورتحال ہے، ہائی الرٹ پر ہے۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ ناکام پالیسیز ہے، ٹی ٹی پی کے ساتھ جھگڑا ہے۔ تو آج میں سن رہا تھا جو ہے وہ اپنا افغان وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی کو، انہوں نے جو باتیں کی وہ میرے لیے ایک مطلب ایک یوں سمجھ لیں کہ جو مذاکرات استنبول کے تھے وہ یہ اسی بات پر تھے کہ یہ کھلونا میرا ہے، وہ کھلونا تمہارا ہے، اس کے ساتھ میں کھیلوں گا، اس کے ساتھ تم کھیلو گے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی ہمیں پاکستان کے جو ڈیلیگیشن تھا اس نے ہمیں کہا کہ ہمیں ضمانت دیں کہ آئندہ پاکستان پر حملہ نہیں ہوگا۔ ہم کیسے ضمانت دے سکتے ہیں؟ ہم کیوں ضمانت دیں؟ ہمارا کیا لینا دینا ضمانتوں سے؟ انہوں نے کہا کہ کیا پاکستان میں امن و امان کی ذمہ داری افغانستان پر عائد ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ کیا ہم جو ہے وہ وہاں، کیا ہم نے وہاں پر فورسز، یعنی ہم نے پاکستان میں فورسز تعینات کی ہیں؟ کیا پاکستان کی فوج اور پولیس ہمارے حکم پر کام کرتی ہے؟ ہم نے کہا کہ داعش کو کنٹرول کریں، اور بلوچستان میں جو داعش کے بہت بڑے بڑے اڈے بنے ہوئے ہیں وہ بند کروائیں۔ اس پر پاکستانی وفد نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اور پھر ہم نے ان سے کہا کہ پچھلے 4 سال سے پاکستان کی سرزمین ڈرون اٹیکس کے لیے، افغانستان پر ڈرون اٹیکس کے لیے استعمال ہو رہی ہے، پاکستان اس کو کیوں نہیں روکتا؟ اس پر بھی کوئی جواب نہیں آیا۔ تو مسئلہ یہ، انہوں نے کہا کہ ٹی ٹی پی آپ کا داخلی مسئلہ ہے، ہمارا مسئلہ نہیں ہے، لیکن پاکستان یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ٹی ٹی پی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ افغانستان اتنا پاگل ہے کہ ٹی ٹی پی کو جو ہے وہ آپ کا غم اپنے گھر لے آئے۔ ایک طرف کہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی افغانستان سے ہم پر حملے کر رہی ہے، پھر کہتے ہیں کہ ان کو پاکستان سے لے جاؤ۔ تو ہم کیوں لے جائیں؟ ہم کیوں جو پاکستان کے جو مسائل ہیں وہ اپنے گلے میں ڈالیں؟ کل کو پاکستان کہے گا کہ جو پاکستان کی کرنسی ڈی ویلیو ہو رہی ہے اور جو پاکستان کی معیشت ڈوب رہی ہے، وہ اس کی وجہ بھی افغانستان ہے، تو کیا ہم اس کو جواب دیتے رہیں گے؟ تو بہرحال بات اتنی سی ہے کہ مولوی امیر خان متقی
کی جو پریس کانفرنس تھی، اور پھر جو ان کے جو ملا عبد الغنی برادرز کی جو ٹاک تھی، اس میں بہت بڑا کانفیڈنس تھا، بلا کا کانفیڈنس تھا. ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ ایک نئی جنگ کے لیے ذہنی طور پر خود کو تیار کر چکے ہیں. اور اسلام آباد اٹیک، اس کا ایک ٹریلر تھا کہ ہم وہاں پر بھی ہیں. دیکھیں پورے پنجاب میں ٹی ٹی پی کے سلیپر سیلز موجود ہیں. بی ایل اے کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ بی ایل اے سے ہمارا کیا لینا دینا. جب کوئی آپ کو ایشو نہیں ملتا تو آپ کہتے ہو کہ بی ایل اے کی ٹریننگ کیمپس افغانستان میں ہیں، پھر آپ دعوے کرتے ہو میڈیا پر کہ ہم نے ایویڈنس دیے ہیں. کہاں ہے ایویڈنس؟ تو بہرحال جو اصل ایک اور وجہ تھی وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا، افغانی جو وفد ہے ان کا کہنا تھا کہ پاکستانی وفد چاہتا تھا کہ ہم ایسا فتویٰ جاری، افغانستان ایسا فتویٰ جاری کرے کہ جس میں پاکستان کی جنگ کو ناجائز قرار دیا جائے. یعنی افغان وفد نے مانا، مگر کہا کہ فتویٰ دارالفتہ کا اختیار ہے جو فیصلہ شریعت کے مطابق کرے گا، دباؤ پر نہیں. یہی نقطہ مذاکرات ناکامی کا سلبہ جا بنا. یعنی یہیں سے ڈیڈ لاک آیا. بھائی آپ کیا سمجھتے ہو کہ افغانستان کا جو بیٹھا ہوا ہے اپنا کیا کہتے ہیں اس کو، جو افغانستان کا دارالفتہ ہے، کیا وہ پاکستان کا ہے؟ کیا جس طرح پاکستان کے علماء کو آپ نے خرید کے رکھا ہے، نہ صرف وہ ڈبل ایجنٹ بنے ہوئے، نہ صرف وہ آپ سے مال لیتے ہیں، وہ امریکہ سے مال لیتے ہیں، وہ اسرائیل سے مال لیتے ہیں. ان کے بینک اکاؤنٹس تو آپ دیکھیں. ان ملاؤں نے دین کو جو دھندا بنا دیا ہے، مطلب دین کا، اسلام کا انہوں نے جو حشر کیا ہے ذاتی مفادات کے لیے، جو دین کی شکل بگاڑ کر اور ذاتی جو ہے وہ شہرت کے لیے، بہت شرمناک بات ہے. تو یہی وجہ تھی ڈیڈ لاک کی، اور اسی وجہ پر ڈیڈ لاک ہوا. لیکن سب سے اہم بات جو میں نے آپ سے کہی تھی وہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ آخر ایسا کیا ہوا بلوچستان کے حوالے سے، کہ بلوچستان میں یکسر سب کچھ کیسے تبدیل ہو رہا ہے. بلوچستان میں بی ایل ایف اور بی آر جی نے کیسے اتحاد کر لیا ہے. جو اس سے پہلے والا ایک اٹیک تھا وہ بھی بی آر جی اور اپنا بلوچ ریپبلکن گارڈز اور اپنا جو بلوچ لبریشن فرنٹ نے مل کر کیا تھا. اس کی تفصیلات بتاتا ہوں. اور پھر بی ایل اے اور ٹی ٹی پی، یعنی یقیناً ان کا اتحاد فائنل ہو چکا ہے، تبھی تو آپریشنز، مشترکہ آپریشنز پلان کیے جا رہے ہیں. اب ظاہر ہے کہ جب ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کا اتحاد ہوگا تو افغانستان کا جو امریکی اسلحہ ہے وہ بھی یہاں پر پہنچے گا. اور پھر بات کریں گے ہم ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کے حوالے سے بتاتا ہوں میں. لیکن اس وقت سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ٹی ٹی اپنا بی ایل ایف اور بی آر جی کے اتحاد کے حوالے سے، اس کے حوالے سے اسلام آباد میں اپنا یہ جو ڈیرہ بگٹی کی ضلع انتظامیہ نے خفیہ اطلاع کی بنیاد پر ایک تھریٹ الرٹ جاری کیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ بلوچ اپنا جو ریپبلکن آرمی بی آر اے ہے، بی آر جی نہیں، بی آر اے اور بلوچستان لبریشن فرنٹ بی ایل ایف نے مشترکہ حملوں کا جو منصوبہ بنایا ہے. بی آر اے یعنی بلوچ ریپبلکن آرمی کے اعلیٰ کمانڈروں نے ایک اہم میٹنگ میں فیصلہ کیا ہے کہ بی ایل ایف کے تعاون سے ضلع ڈیرہ بگٹی میں 3 مشترکہ کیمپ قائم کیے جائیں گے. اس کے علاوہ بی ایل ایف کی جانب سے بی آر اے کو اسلحہ اور گولہ بارود بھی فراہم کیا گیا. رواں ماہ 2 نومبر کو بی آر اے اور بی ایل ایف نے ضلع کچھی کے علاقے، آپ کو یاد ہوگا کہ سنی میں میسر شاہوانی کے مقام پر فورسز پر حملہ کیا تھا اور بڑے پیمانے پر نقصان پہنچایا تھا، اور بڑے پیمانے پر جو اسلحہ تھا فورسز کا وہ اپنی تحویل میں لیا تھا. تو یہ اتحاد جو ہے یہ آگے چل کر ریاست کے لیے بہت بڑا وبال بنے گا. جس طرح میں نے آپ سے بات کی کہ بی ایل اے اور ٹی ٹی پی کے حوالے سے، مجید بریگیڈ اور ٹی ٹی پی کے حوالے سے، اور اپنا مجید بریگیڈ، بی ایل اے، ٹی ٹی پی کا اتحاد. دیکھیں ٹی ٹی پی کے پاس پہلے سے ہی بڑے پیمانے پر سوسائڈ بمبر موجود ہیں، اور بی ایل اے کا جو مجید بریگیڈ ہے وہ مشہور ہی جو ہے وہ سوسائڈ بمبرز کے وجہ سے، اور اس پر جو پابندی عائد کی گئی ہے عالمی سطح پر وہ بھی خودکش بمباروں کی وجہ سے کی گئی ہے. آپ نے دیکھا نا یار 2 دن پچھلے کیا ہوا، کیڈٹ کالج میں جس طرح گھس گئے اور جو خودکش اٹیک ہوا وہ کیا تھا. اگر یہ اٹیک کامیاب ہوتا تو میں سمجھتا ہوں
کہ آرمی پبلک اسکول سے بھی بڑا سانحہ ہوتا، اور اسی طرح یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں. تو بہرحال اب جو بلوچستان کا منظر نامہ ہے گوریلا وار کے حوالے سے وہ تبدیل ہونے جا رہا ہے اور بڑے پیمانے پر تبدیل ہوگا. اب نئے اتحاد بن رہے ہیں اور یہ نئے اتحاد ریاست کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہو سکتے ہیں. لیکن اس سے بڑی خطرناک بات یہ ہے کہ سرفراز بگٹی کو ہٹانے کے حوالے سے اطلاعات موصول ہو رہی ہیں. اس حوالے سے ریاستی سطح پر اس چیز پر غور کیا جا رہا ہے کہ سرفراز بگٹی یس مین تو بہت اچھا ہے، بغل بچہ بہت اچھا ہے، لیکن جس طرح کا ان کو لیجسلیشن کرنی چاہیے تھی یا جس طرح کی ریاست کے لیے سہولیات پیدا کرنی چاہیے تھی اس میں وہ ابھی تک ناکام رہا ہے. یعنی ریاست کی بے اچھا ٹاؤٹ ثابت نہیں ہوا، یوں کہہ لیں دوسرے لفظوں میں. تو سرفراز بگٹی کو اس لیے ہٹایا جا رہا ہے کہ سرفراز بگٹی ہمیں اچھا ٹاؤٹ چاہیے، ہمیں اچھا یس مین چاہیے. یہی وجہ ہے کہ اس وقت سرفراز بگٹی اپنی وزارت اعلیٰ بچانے کے لیے پچھلے 3 روز سے اسلام آباد میں موجود ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. لیکن اہم ترین معاملہ یہ ہے ہدا جیل کوئٹہ میں جو ہے راولپنڈی کے کچھ اہم ایک وفد تھا، اس نے سیکرٹ طریقے سے ملاقات کی ہے. یہ اہم ذرائع نے مجھے بتایا ہے. یہ مبینہ طور پر میٹنگ ہوئی ہے. میں اس کو مطلب میں نے ایک ذریعے نے کنفرم کیا ہے، دوسرے نے 50-50 اور تیسرے نے لا علمی کا اظہار کیا. تو اس لیے میری عادت ہے میں 3 ذرائع سے خبر پہلے کنفرم کرتا ہوں. تو بہرحال یہ ہے کہ ملاقات کی ہے اور اس ملاقات میں ان کو فائنلی ڈیل آفر کی گئی ہے کہ بھائی ہم نے آپ کو پہلے بھی 3-4 مرتبہ ڈیل آفر کی، لیکن وہ جو ڈیل تھی، جو ڈیل آفر کرنے والے تھے وہ ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کی سطح کے لوگ تھے. پھر آپ سے صوبائی سطح کے لوگوں نے بات کی. اب ہم ڈائریکٹ آئے ہیں وہاں سے جہاں طاقت کا مرکز ہے. ہم جو فیصلہ کریں گے، ہم جو آپ سے بات کریں گے اور یہاں پر جو ڈیسیشن لیا جائے گا وہ حتمی ہوگا. تو اس حوالے سے آپ کنسیڈر کریں اور آپ ہمارے لیے بلوچستان میں سہولیات پیدا کریں اور ہم آپ کے لیے ہر قسم کی سہولت پیدا کریں گے. تو اس بات پر اچھا خاصا اطلاعات موصول ہونے کی تو میں ہوئی اور ڈاکٹر مہرنگ بلوچ تو کیا بلکہ بیبو بلوچ اور گلزادی بلوچ شاؤٹ بھی ہوئی اور اپنا جو شاہ جی ہیں انہوں نے اور بیبگر نے بھی اس پر سخت رد عمل کا اظہار کیا اور انہوں نے سختی سے اس چیز کو اس کو ریجیکٹ کر دیا اور انہوں نے ایک سخت پیغام دیا اسٹیبلشمنٹ کے نام. انہوں نے کہا کہ ان کو بول دیں جنہوں نے آپ کو بھیجا ہے کہ ہم یہاں مرنے کے لیے آئے ہیں، ہمیں زندگی سے پیار نہیں ہے. ڈیلز وہ کرتے ہیں جن کو زندگی سے پیار ہوتا ہے. ہم ایک مقصد کے لیے آئے ہیں، ہمارا ایک مقصد ہے، ہماری ایک جدوجہد ہے، ہماری ایک تاریخ ہے. ہم نہ اپنی جدوجہد سے دستبردار ہوں گے، ہم نہ مزاحمت سے دستبردار ہوں گے، ہم نہ اپنی تاریخ سے دستبردار ہوں گے، نہ ہم اپنے شہداء کے لہو سے دستبردار ہوں گے، نہ ہم اپنے بھائیوں اور بزرگوں کی جانی اور زندگی کی قربانیوں سے دستبردار ہوں گے. ہمارے پاس اساس ہے، ہمارے پاس میراث ہے اور ہم اس اساس پر اور اس میراث کی بنیاد پر یہ مزاحمت جاری رکھیں گے. ہمیں کوئی ڈیل نہیں کرنی. فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. تب تک اجازت دیجیے. فی امان اللہ.